गालियों वाली सरकार यानी कि समर अब्बास अत्तारी हफिज़हुल्लाह ताला कहते हैं कि इंजीनियर कहता है कि हमारे बाबों का जिक्र कुरान में नहीं है, इसलिए हम जो है वो तुम्हारे बाबों को नहीं मानते। बिल्कुल, हमने कहा था कि कुरान पाक में तो आया है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, होगा नहीं। वो कहते हैं नहीं जी, क़यामत तक ऐसे लोग तो होंगे, बिल्कुल होंगे, वो उलमा देवबंद में होंगे। हाँ लसामो, और जब देवबंदी कहेंगे तो हम कहेंगे हाँ होंगे, उलमा बरेलवी में होंगे, तुम्हारे बाबे अपने, तुम्हारे मुजद्दिद अपने, तुम्हारे हकीमुल उम्मत अपने। किस चीज की दोस्त लगा रहे हो हमें भाई? बरेलवियों का बड़े से बड़ा बुजुर्ग देवबंदियों के नजदीक मुशरिक, देवबंदियों का बड़े से बड़ा बुजुर्ग बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल। ये तुम्हारी बुजुर्गी की हालत है, तो हम कैसे मान लें? डेफिनेट बुजुर्ग जो हैं वो अहलुल बैत हैं अलैहिमुस्सलाम और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान, और उसके बाद सिक्का ताबईन, सारे ताबईन भी नहीं, ताबईन में तो कितने कज़ाब है। इमाम मुस्लिम ने बताया कि कैसे कज़ाब लोग हैं जिन्होंने झूठी हदीसें रवायत की हैं। जाबर जोफी, इमाम हनीफा का उस्ताद, इमाम हनीफा कहते हैं कि मैंने इससे ज्यादा जलील इंसान, झूठा इंसान नहीं प्लेनेट अर्थ के ऊपर देखा। तो वो ताबी था, काफिर नहीं था, झूठा था, कज़ाब था। इसी तरीके से अब्बान बिन अबी अयाश, वो भी ताबी था, इमाम मुस्लिम ने लिखा वो कज़ाब है, हजारों हदीसें उसने घड़ी हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मत्थे मार दिए हैं। इवन हजरत सैयदा फातिमा का कत्ल जो है वो सैयदना उमर के मत्थे मारा, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये वही है, तो कज़ाब है। तो मेरी बातों के काट के पेश करते हैं भाई, सारे ताबीन को भी हम औलिया नहीं मानते हैं, सवाए उनके जो सिक्का हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात करना, हम उन बाबों को मानते हैं जो नबी इस्लाम के वफादार हैं, खा आज के ज़माने के हों, खा उस ज़माने के हों, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी की है, ना कि अपनी तालीमात के साथ वफादारी की है। आपके बाबों को नहीं मानते। उसकी वजह यह है कि 10 मई 2025 को आपके बाबे हमारे सामने एक्सपोज हो गए, और हो सकता है मोदी को इसी वजह से ईमान की दौलत मिल जाए कि उसने बाबे एक्सपोज कर दिए। पाकिस्तान के 80 शहरों पे ड्रोन फेंके, और उनमें वो शहर भी शामिल हैं जहां बड़े बड़े बुजुर्ग थे। इस्लामाबाद में बरी इमाम ने कोई ड्रोन नहीं पकड़ा, दाता साहब ने लाहौर में कोई ड्रोन नहीं पकड़ा, दाता साहब बकौल आपके अली बिन उस्मान अजवेरी, अब्दुल्ला शाह गाजी ने कराची में कोई ड्रोन नहीं पकड़ा। वो बुजुर्ग जो 1965 में कब्रों से निकल के डाइव लगा के बम कैच करते थे इंडिया के, वो 2025 में फेल हो गए सिर्फ कैमरे की बरकत से, या इंजीनियर साहब से डर के नहीं निकले। हालांकि ये मौका था, बाहर निकलते इतने हजारों लाखों लोग इनके मानने वाले, इंजीनियर ने रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दिए, इनको चाहिए था वहां से निकाल के अपने कदमों पे लेके आते, बड़ा अच्छा मौका था। लेकिन ये 2025 10 मई की जंग ने बाबों को फेल कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो ये कहते थे कि कैमरे की बरकत से कभी कोई बाबा नहीं निकलेगा, ये ऐसा डर जाएगा, ये सब की सब कहानियां थी, एक्सपोज होगी। फिर खादिम रिजवी साहब कहा करते थे कि जी, इमाम मालिक कहते हैं कि जी उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत जड़ी है वो कुछ कर नहीं रही है। तो मैंने कहा था बाबा जी रुको जरा, सब्र करो, आजा, तेरे बाबे क्यों ना मर जाएं, गौस कुतुब और अब्दाल के जिनकी ड्यूटियां थी, उन्होंने अपने नबी के साथ वफादारी का अहद नहीं किया हुआ कि यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों हजारों वीडियोस रखी हुई हैं नबी इस्लाम के खिलाफ, उन्होंने निगाह मार के जिस लेजर के साथ मुरीदों को जला के राख करते थे, वीडियोस डिलीट नहीं की है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने नबी इस्लाम के साथ वफादारी नहीं की, या यह मतलब है कि ना पहले कुछ कर सकते थे ना आज कुछ कर सकते हैं। ये सारी की सारी उनकी कहानियां थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि कैमरे की बरकत से और यूट्यूब की बरकत से ये सारे बाबे जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। बाकी चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह, इसके ऊपर मैं काफी दफा बोल चुका हूं। 12 अकीदे आला हजरत के वीडियो मेरी रिकॉर्ड है। आला हजरत जब तक उन 12 अकीदों से तौबा नहीं करते, हम आला हजरत को बुजुर्ग मानने के लिए तैयार नहीं है। इल्मी पॉइंट नंबर 9, गालियों वाली सरकार यानी कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला, वो कहते हैं इंजीनियर हमारे बुजुर्गों को नहीं मानता, हालांकि उनकी बड़ी खिदमत है। और वो कहता है कि जी देखें हमारे बुजुर्गों पे पीएचडीज हो रही हैं। पीएचडी किस पे हो रही है जी? वो कह रहे हैं जी दाता साहब पे पीएचडी हो रही है, बाबा बुल्ले शाह के ऊपर पीएचडी हो रही है। यानी बाबा बुल्ले शाह के ऊपर अंग्रेजों ने पीएचडी किया है कि उन्होंने नच के मुर्शिद कैसे बनाया था। तो जनाब पीएचडी आप माधुलाल हुसैन पे भी करें कि हुसैन नामी बुजुर्ग ने माधुलाल लड़के पे आशिक होकर किस तरीके से उसको घेरू डाला था। हाँ, और फिर वो दफन भी इकट्ठे हुए, इश्के मजाजी से इश्के हकीकी तक पहुंचने की कोशिश की। हाँ, और एलजीबीटी के बुजुर्ग ठहराए गए। यानी आज की डेट में मैंने डिक्लेयर किया। साइलुद्दीन भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी जरा तसव्वुफ से मोहब्बत रखते हैं, एक मेहरबानी करें, ये जो माधुलाल हुसैन है ना, इनको एलजीबीटी का बुजुर्ग डिक्लेयर करते हैं, या कहें कि ये सब फ्रॉड है, कोई ऐसा वाकया है ही नहीं है। दोनों में से एक काम करें, ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप कहते हैं ये बुजुर्गों में कुछ ना कुछ तो था, वो ये कुछ था।
تو پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ بابا بلے شاہ جو ہے وہ مٹکا کیسے لگاتے تھے, کس طریقے سے وہ گھنگرو باندھتے تھے اور وہ نچ کے مرشد کو مناتے تھے, اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. کشف مجوب پہ بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ اس میں جو نبی اسلام کی شان میں گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں جو انجینئر صاحب نے ہائی لائٹ کی ہیں, اس میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا معرفت کے نام کے اوپر دفاع کیسے کیا. اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والی بک کی تعریف کی کہ نبی اسلام کی برگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل, تو اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. اگر بزرگوں کی خدمات یہ ہیں تو ہم پھکی کے طور پر جواب دیں گے کہ تم کہتے ہو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, اس وقت تو 90 لاکھ آبادی نہیں تھی سب کانٹیننٹ کی. اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہوتا تو آج ہم 50 to 80% ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ کا, لیکن ہم مشکل سے 25 سے 30% ہے. تو انہوں نے نہیں پڑھایا تھا. یہ ساری کہانی ہے. لیکن آج ایک بابا زندہ ہے, اس کو سلطان الہند ڈکلیئر کرو, ڈاکٹر ذاکر نائک, جن کی دعوت سے ہزاروں ہندوؤں نے کیمرے میں کلمہ پڑھا ہے. تو تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں کہ جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تارے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تانوی رسول اللہ نہیں کتاباں بدل گیا. نہ کتاباں نہیں بدلیاں, مناظرے کیتے جے, آرام دی کمائیاں کھا دیاں جے, انجینئر کو ڈر گئے نے, اصل ہے ہویا کتاباں کو نہیں بدلیاں. تو جس طرح تم ڈاکٹر ذاکر نائک کو بزرگ نہیں نہ مانتے, کہتے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو ذاکر نائک فاسق ہے, اس کے عقیدے بھی خراب ہے, اللہ نے کام لے لیا. اب یہ صحیح بات بتا رہے ہیں. تو تمہارے بابے بھی فاسق ہی ہوں گے, ان سے بھی اللہ نے دین کا کام لے لیا. لو سامو. اور پھر آج جرمنی میں سینکڑوں ایسے انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے. تو کیا ہم ان کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل مان لیں گے اور ان کے کفری عقیدے کو صحیح کہنا شروع کر دیں گے؟ نہیں. تو بھائی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی وہی فارمولہ لگائیں گے, وہی فنکشن اپلائی ہوتا ہے. اور ابھی تو سلطان الورلڈ کی بات ہی نہیں ہوئی, یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں وہ جو جیل والے بابا جی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, ان کی تو بات ہی نہیں ہوئی ابھی. علمی پوائنٹ نمبر 10, گالیوں والی سرکار سمر عباس قادری صاحب کہتے ہیں کہ تم لوگ انجینئر کے لیے سافٹ کارنر کیوں رکھتے ہو؟ انجینئر صاحب کیوں کیا ہے یار؟ ہم تمہارے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہیں, جس کو کہ وہابی کہیں کالا حضرت, حالانکہ اس نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہوئی ہے. اشرف تھانوی صاحب جنہوں نے تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے خواب میں بھی اور بیداری میں بھی, ان کو ہم اشرف تھانوی صاحب کہیں. اور پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا, ہم ان کو بھی پیر میر علی شاہ صاحب کہیں. تو انجینئر صاحب کو اگر کسی نے, تمہارے کسی اسٹوڈنٹ نے یا ہمارے اسٹوڈنٹ نے صاحب کہہ لیا تو اس میں تمہیں تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے تمہاری پبلک کو بتا دیا ہے کہ تمہارے بزرگوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا نبی اسلام کے نام کے اوپر. ان کو پتا چل گیا ہے کہ ختم نبوت کا مجاہد وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں صرف اینٹی قادیانی نہیں, اینٹی چشتی رسول اللہ, اینٹی تھانوی رسول اللہ, اینٹی شبلی رسول اللہ, اور وابیوں کے لیے اینٹی معاویہ رسول اللہ, کیونکہ تم نے حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دیا ہے. تم معاویہ رسول اللہ پارٹی ہو اس اعتبار سے, گویا کے. ہاں گویا کے. اور پھر مجھے یہ بتائیں آپ کہ المحند علی المفند دیوبندیوں نے تمہارے اعلیٰ حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا, اور کتاب کا نام رکھا ہند کی تلوار, ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھیائے ہوا بابا احمد بریلوی کو کہا میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. تو تمہارے لوگوں کا بھی کام ہے کہ کم از کم میرا نام احترام سے لیں, اور اگر نہیں لوگے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم لوگ ذلیل ہوتے رہے ہو, ہاں ہو رہے ہو, ہوتے رہو گے. یعنی جس طرح ہمارے مفتی منیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. یعنی کہ اپنی اور اپنے بزرگوں کی منجی ٹھکواتے رہے ہیں, ٹھکواتے رہیں گے اور ٹھکواتے رہتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 11, گالیوں والی سرکار سمر عباس قادری, سوری سمر عباس اتاری. قادری تو ختم ہو گیا نا, ظاہر ہے جس طرح جنیدی ختم ہو کے قادری ہوا تھا, قادری ختم ہو گیا, تاری ہو چکا. وہ میری نقل اتارتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی نمبرنگ بتاتا ہے 350 340 اور فلاں زیرو, تو میں ادھا کٹ لینا. تو کدے بھی نہیں کٹ سکتا بھائی, کیونکہ تھوڑیاں گلاں جڑیاں نے وہ حشت بہشتی لکھی ہوندیاں نے, کشف المجوب میں لکھی ہوتی ہیں, عوارف المعارف میں لکھی ہوتی ہیں, مکاشفت القلوب میں لکھی ہوتی ہیں, کیمیائے سعادت میں لکھی ہوتی ہیں, غنیت الطالبین میں لکھی ہوتی ہیں, فتاوی رضویہ میں لکھی ہوتی ہیں. تمہاری باتیں بخاری مسلم میں نہیں ہوں گی. تم کبھی بھی یہ حدیث نہیں بیان کر سکتے صحیح بخاری کی 2812. افسوس عمار ابن سمیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث کا نمبر بیان کر کے اس کی شرح تم نہیں بیان کر سکتے. تم صحیح مسلم کی حدیث نہیں بیان کر سکتے اسی پیشن کے ساتھ جو ہم بیان کرتے ہیں 240.
مولا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کے زمین سے نکالا اور اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ ہم بیان کریں گے، یہ ہم بیان کریں گے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1390، نبی علیہ السلام اپنے بیماری کے دنوں میں آخری ایام میں کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ اگر ہمیں خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو اوپن کھول دیتے زیارت کے لیے۔ تو یہ 1390 نمبر حدیث تم بخاری سے نہیں بیان کر سکتے، تم صحیح مسلم سے غدیر خون کی حدیث نہیں بیان کر سکتے پوری شرح کے ساتھ، 6225 سے لے کے 6228 تک، قرآن اور اہل بیت۔ تم نے تو اپنی پبلک کو قرآن و سنت والی روایت رٹائی ہوئی ہے، وہ جو ان 6 کتابوں میں موجود نہیں ہے، حاکم میں ہے، حسن درجے کی ہے، لیکن جو مسلم میں موجود تھی قرآن اور اہل بیت وہ نہیں بتا سکتے غدیر خون کی حدیث، یہ نمبرنگ والے ہی بتائیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ نمبرنگ لوگوں کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہیں کہ انجینئر نے صحیح بات کی ہے یا غلط بات کی ہے، اللہ کے فضل سے۔ اور اسلام 360 نے تو یہ مسئلہ ہی حل کر دیا، اور اب تو اس سے بھی بات آگے نکل گئی ہے۔ آپ لوگ گوگل پہ بھی جا کے لکھیں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں، آپ اے آئی سے پوچھیں تو وہ آپ کو حدیث کھول کے بتا دے گا کس کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، چند ایک الفاظ بولیں تو حدیث کھول کے آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے تم بخاری سے 1241 جو حدیث ہے، سیدنا ابوبکر نے جو خطبہ دیا تھا نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرضی جملے بولے، کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ بابے پیشاب نہیں روک سکتے، ایک اتنے لکھے ہے جتھے حضرت ابوبکر نے قرآن و حدیث اے پڑھا سی نا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اسی جگہ پہ نا نچلی والی لائن پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ تو انہوں نے خود سے بات کی تھی۔ کیوں کی تھی؟ صحابہ میں تو کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، اور آج تو تم کہتے ہو کہ فلاں بزرگ نے سمندر روکا ہوا ہے کراچی کا، تو ہم کہیں گے کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اس وقت تو کچھ ہوا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر نے یہ بات کیوں کی؟ تاکہ کوئی کام نہ ڈالے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، پہلے ہی انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کر دیا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ حالانکہ لفظ بریلویوں سے پوچھ کے نازل ہوتے تو یہ ہوتے کہ اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں، لیکن قرآن میں الفاظ ہے قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھولوں گا۔ اور پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کیسے صحیح بخاری سے بیان کر سکتے ہو؟ آپ نہیں بیان کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ صحیح مسلم سے یہ حدیث بیان نہیں کر سکتے 4776 کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس آتا ہے اس حال میں کہ وہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھ کے اطاعت امیر کے اوپر حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکمران وقت کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو اور حرام طریقے سے مال ہڑپ مت کرو۔ ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ بن ابی سفیان جو ہمارے حاکم ہیں، یہ وہی ہیں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نظم نہ کوئی اور نے، یزید ابا جی، ان کی بات مانیں۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو بھائی مسلم شریف 4776 کے نمبر آپ بیان نہیں کر سکتے، مجھے تو کئی ایک نمبر یاد ہیں، ہاں 6229 بھی بیان نہیں کر سکتے کہ مدینہ شریف کے ممبر پہ حکمران بنو امیہ کا، بنو حکم بنو مروان کا، وہ کہتا ہے کہ ایک صحابی سے کہ کہو لعن اللہ ابو تراب علی ابن ابی طالب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ تم نہیں حدیث بیان کر سکتے، مجھے تو درجنوں نمبر یاد ہے، وہ پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی، تو میرا خیال ہے یہ اتنی خوراک تمہارے لیے کافی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 12، گالیوں والی سرکار سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، ویسے اس دو بعد حفظہ اللہ انہیں کو نہیں رہنا، بریلویاں نے مولویاں نے عوام نے کہنا تو بن کے مروایا یار، کیا کیتے ہی ساڑھے نال۔ وہ اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اسی لیے کثرت سوال سے اسلام میں منع کیا گیا ہے،
وہ کہہ رہے سوال پوچھو ہی نا. اچھا ایک پاسے کہندے نے انجینئر جاہل ہے وہ جا کے پوچھتے ہو ساڈے کول پوچھو, اور دوسری طرف کہتے جو پوچھنا آندے نے کہندے جی کثرت سوال سے منع کیا. اور بھائی کثرت سوال سے جو منع کیا گیا وہ اس صورت میں ہے کہ جب وقت کا پیغمبر موجود ہو اور وہ احکامات سکھا رہا ہو, اس میں آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک گائے قربان کرنے کا حکم دیا گیا, اللہ نے اس کی مثال بیان کی کہ تم نے بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہونا, پیغمبر جتنا بتاتے ہیں بس اتنا ہی کرو, ورنہ انہوں نے تو جو کہا کہ وہ گائے کا رنگ کیا ہو, کیسی ہو, عمر کتنی ہو, مصیبت میں پڑ گئے. یہ نہیں تھا کہ آپ نے دین کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ اگر نہیں پوچھو گے تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور نبی اسلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے اور نبی السلام سے سوال پوچھنے شروع کر دیے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں کا بھی نہیں تھا اور اس کے جسم کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے, سفید انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے بالوں کا رنگ بھی جو ہے وہ سیاہ تھا. ہم نے کہا یہ بندہ کون ہے, کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا. اگر ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا یہ حضرت جبرائیل تھے تو غوث کتب ابدال شاہی کوئی نہیں. ہاں خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے غوث کتب ابدال شاہی کوئی نہیں. اے بھی نکل رہی ہوتے چو لو سامو کتھے جاندا ہے دماغ, وہ کہتا کیڑی بلا چمڑ گئی, اے اسی نے کیا سی تاری نے بلا بڑی بڑی پئی جائے پی گیا جائے تھوڑے بابے نو پی گیا جائے کھا گیا جائے ڈکار نہیں ماریا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو دیکھیں وہاں پہ نبی اسلام نے کہا جبرائیل آئے تھے اور دین سکھانے آئے تھے کہ مجھ سے دین پوچھا کرو, اور کہتے نہ پوچھو کثرت سوال. اصل میں بات یہ ہے ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. چشتی رسول اللہ کیسے جواب دیں, شبلی رسول اللہ, کشف مجوب کی باتیں انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں, جبکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سوال کیا کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں نہیں معلوم. یعنی کہ اگر تمہیں نہیں پتا جیالوجی کیا ہے تو تم نے سمر اتاری سے نہیں پوچھنا, کسی جیالوجسٹ سے جا کے پوچھنا ہے. اگر قرآن کی کوئی آیت ایمبریولوجی سے متعلق ہے تو باپا جانی تو نہیں بتا سکتے, وہ تو یہ بتائیں گے دادا صاحب کی گھوڑی, اس کے لیے آپ نے کسی گائنی کی فیلڈ کے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے. اور اسی طریقے سے فلکیات سے جو متعلق چیزیں ہیں وہ آپ نے اسٹرانومی کی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھنا ہے. اور آپ نے اگر کوئی چھوٹے موٹے سبحان اللہ کے فضائل یا الحمدللہ کے فضائل سے متعلق کوئی روایتیں سننی ہے تو آپ نے کسی سے بھی جا کے سن لینی ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے آپ نے پوچھنا ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کے پوائنٹ آف ویو سے, اولو الامر کے پوائنٹ آف ویو سے اوپن لائسنس نہیں دیا کہ اہل ذکر سے یہ نہیں پوچھنا کہ حضرت آپ کی رائے کیا ہے. نہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اطاعت کرنی ہے اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اولو الامر کی. حکمران بھی ہو سکتا ہے اور وقت کا بڑا عالم بھی, لیکن اس کو اوپن لائسنس نہیں ہے. اگر اس سے بھی تمہارا تنازع ہو تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم یوم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے, اسی میں تمہاری خیریت ہے, یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف معاملے کو پلٹانا ہے. اور صحابہ کرام پلٹایا کرتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حسان بن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے, حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے یوں ان کو تیکھی نظروں سے دیکھا, ان کا عمر اس طرح میری طرف نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں ہوتی تھی, میں ان کو بھی اشعار سنایا کرتا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اپنا گواہ پیش کرو. ان کا یہ ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ امیر المومنین نہ صرف حضرت حسان نعت پڑھا کرتے تھے بلکہ نبی الاسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو سورۃ البقرہ میں آیا. سیدنا عمر وہاں سے خاموشی سے چلے گئے. اب یہاں پہ بھی میرے دماغ میں آیا کہ یار آج مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے کہ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے, اور جن کے پاس علم غیب تھا یعنی کہ حضرت عمر فاروق, انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا. ہائے 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 کتنے گیا دماغ. اگر حضرت عمر کو اس زمانے میں نہیں پتا چلا, ان کو حضرت حسان بتا رہے ہیں, آج ہی دماغ چاہیا کیسے, دیکھو پٹھے پاسے دماغ جانتا ہے, یعنی کسی دے پاسے جانتا ہے. ہاں, اور ان کو باقاعدہ تصدیق کروانی پڑ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ سے, اور اس کے بعد وہ اٹک بھی نہیں رہے اپنی بات کے اوپر اس اعتبار سے کہ میں خلیفہ راشد ہوں, میری اطاعت کرو. حدیث سنی, وہاں سے چلے گئے. یہاں آپ کسی کو حدیث بتائیں کہ نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں پھینک دیو. وہ آپ نے دیکھ لیا سمر تاری کے ساتھ وہ پیچھے اینو باہر سٹو. تنو نہیں باہر سٹنا, تیرے سارے بابے باہر سٹے گئے. ہاں تسی من میں فل ٹاس دیتی تھی, میں چھکا پلانٹ ارتھ تو باہر بلکہ تھوڑی گلیکسی تو باہر تھوڑے بابے سمیت سٹے. الحمدللہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ.